السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین و اجمعین۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 29 کریں گے، اینڈ ایز یوزول انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور آسان طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ حدیث جو ہے وہ کافی لمبی ہے، بٹ انشاءاللہ وی ول سی، اگر ہم ایک سیشن میں کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سیشن میں کریں گے، ورنہ پھر ہم اس کو بریک کریں گے 2 پارٹس میں۔ حدیث 29، the means to obtain Jannah and survive from hellfire. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتصوم رمضان حج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ صوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئات كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في خوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. سورة السجدة آيات 17 and 16. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذها بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك، وهل أيكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حسائد سناتهم. حديث حسن صحيح، رواه ترمذی. May Allah forgive whatever mistakes I did in the reading of Arabic, but we are attempting. ہم سب سیکھ رہے ہیں. We are on the same plane. As a teacher, as a student, as somebody who's sharing something good. Alhamdulillah. May Allah accept it. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. On the authority of Muad bin Jabal, radiyallahu anhu, who said, I said, O Messenger of Allah, tell me of an act which will take me into paradise and will keep me away from the hellfire. He, sallallahu alayhi wasallam, said, you have asked me about a great matter, yet it is easy for him for whom Allah makes it easy. Worship Allah without associating any partners with him, establish the prayer, pay the zakah, fast in Ramadan, and make the pilgrimage to the house. Then he, sallallahu alayhi wasallam, said, shall I not guide you towards the means of goodness? Fasting is a shield. Charity wipes away sin as water extinguishes fire, and the praying of a man in the depths of the night. Then he, sallallahu alayhi wasallam, recited, those who forsake their beds to invoke their Lord in fear and hope, and they spend charity in Allah's cause out of what we have bestowed on them. No person knows what is kept hidden for them of joy as a reward for what they used to do. From Surah Sajda, Ayah 16 and 17. Then he, sallallahu alayhi wasallam, said, shall I not inform you of the head of the matter, its pillar and its peak? I said, yes, O Messenger of Allah. He, sallallahu alayhi wasallam, said, the matter of the matter is Islam. Its pillar is the prayer, and its peak is jihad.
Then he sallallahu alaihi wasallam said, shall I not tell you of the foundation of all of that? I said, yes, O Messenger of Allah. So he took hold of his tongue and said, restrain this. I said, O Prophet of Allah, will we be taken to account for what we say with it? He sallallahu alaihi wasallam said, may your mother be bereaved of you. O Muad, is there anything that throws people into the hellfire upon their faces or on their noses except the harvests of their tongue? Recorded in Tirmidhi. Now, subhanallah, this is a very long hadith, but at the same time, it contains everything. Let me just explain a little bit in Urdu as well. सईदना मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताए ना जो मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने एक इंतहाई अजीम चीज का सवाल किया है, लेकिन अल्लाह ताला जिसके लिए आसान फरमा दे उसके लिए बिलाशुबा बड़ा आसान काम है। अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो, रमज़ान के रोज़े रखो, बैतुल्लाह का हज करो। फिर फरमाया, क्या मैं तुझे नेकी के दरवाजे ना बताऊं? रोज़ा जहन्नम से ढाल है, सदका गुनाहों को यूं मिटा डालता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और इंसान को रात को नमाज अदा करना। और फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, अहले ईमान के पहलू रात को बिस्तर से अलहदा रहते हैं और वो अपने रब को इसके असबाब के खौफ और रहमत की उम्मीद के मिले जुले जज्बात और कैफियत से पुकारते हैं, और हमने उन्हें जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करते हैं। कोई नहीं जानता कि हमने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है। ये सब उनके किए हुए आमाल की जजा और इंशाल्लाह बदला होगा। फिर फरमाया, क्या मैं तुझे दीन की असल बुनियाद, उसका सतून और उसकी बुलंद तरीन आमाल ना बता दूं? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? फरमाया, दीन की असल इस्लाम यानी मुकम्मल इताअत और खुद सुपुर्दी है, यानी फॉलोइंग एंड सबमिशन। उसका सुतून नमाज और अफजल बुलंद अमल जिहाद है। फिर फरमाया, क्या मैं तुझे इन तमाम अमाल की बुनियाद और असल की खबर ना दूं? मैंने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक पकड़ी और फरमाया, इसे काबू में रखो। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं क्या उसका मुआवजा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, तुझे तेरी माँ रोए, गम पाए, लोगों को चेहरों नाथों के बल जहन्नम में उनकी जबानों की कताई कमाई ही तो ले जाएगी। तिरमिजी में ये रिकॉर्डेड है हदीत। सुभान अल्लाह, एक हदीत है और उसमें सारा कुछ आप देखेंगे कि कवर हो रहा है। तो इसको ब्रेक बाय ब्रेक, पॉइंट बाय पॉइंट करते हुए चलते हैं। ये हदीत जो है, इवन तो लंबी है, बट अगेन जवामे कलाम में इंक्लूडेड होती है, जिसका मतलब है कि थोड़े से वर्ड्स, थोड़े से सेंटेंसेस, मगर उसके बहुत डीप और प्रोफाउंड मीनिंग होते हैं। द कंपेनियन जिसने नरेट किया, मुआद रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ना, तो वो अमल के बारे में पूछ रहे हैं। जो सहाबाज होते थे ना, वो हमेशा एक्शन, वर्क, दे वर सो प्रैक्टिकल, यानी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी जो कि सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, अमल के लिहाज से थी। यानी दे वांटेड टू प्लीज अल्लाह, उनको इसकी इमरजेंसी और अर्जेंसी पता थी, बिकॉज उनका गोल एक था। गोल क्या था? जन्नत में दाखिल होना, कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए और जन्नत में उनको दाखिल करे। तो जब से वो सुबह से जैसे वो उठ रहे हैं, द मोमेंट दे आर अप, उनको कुछ करना है, और वो ऐसा कुछ अमल करना चाहते हैं जो वजह बने उनके लिए, ताकि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो द मोमेंट दे वेक अप, दे वांट टू डू समथिंग दैट वुड बी अ रीजन फॉर देम टू एंटर पैराडाइज बिइज़्निल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने एक बड़ा मेजर अफेयर, यानी एक मुहिम मुद्दा उठाया। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, यानी एक छोटा सा कोई मामला जिसको इसी तरीके से बस समझा दिया जाए, एक्सप्लेन कर दीजिए। इट्स अ वेरी बिग मैटर। बिग मैटर हम सबके लिए है, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। हमारा गोल क्या है? जन्नत में दाखिल होना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान में भी बार-बार मेंशन है कि जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पाया, वो ही असली सक्सेसफुल बंदा है। द रियल सक्सेस, फलाह, ठीक है? व्हाट इज़ द रियल फलाह? व्हाट इज़ द ट्रू विक्ट्री? वो ये है कि अल्लाह एक बंदे से राज़ी हो जाए और उसको एक अच्छा मकाम जन्नत में मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इट इज़ नॉट ईज़ी
کوئی بھی عمل، کوئی بھی شے، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان نہ بنا دے۔ اس لیے اللہ کی مدد ہر وقت مانگتے رہیں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کے اندر ایز لے کر آئے، دعا کرتے رہیں۔ اس میں آپ کا کوئی قابلیت، آپ کی کوئی سرٹیفکیٹس، آپ کی کوئی ٹریننگ، آپ کی کوئی بھی شے کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ تو ہر سٹیپ میں توکلت علی اللہ ضروری ہے، اور اللہ کے اوپر ریلائنس ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پرمیشن نہیں دی ہے تو آپ اس کو کر نہیں پائیں گے۔ یہ صرف بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ اس میں کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ اس لیے سورہ لیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہم یسرنی للیسرا وجنبنا الیسرا وبارک لنا للأولی والآخرہ۔ One of the difficulties is entering hell before Jannah۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سیدھا سیدھا آئی ہوپ یا رب، انشاءاللہ یا رب، اللہ تعالیٰ ہم کو اس جماعت میں شامل کریں جن کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرا جائے گا، یا رب۔ اس کی دعا اکثر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور ایک مصیبت یہ ہے کہ جو ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے جن کا تھوڑا ریکننگ یا حساب کتاب ہوگا، تو ان کو ان کے چند گناہوں کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک پریشانی کا معاملہ ہے، اس سے بھی آپ کو نجات مانگنی ہے، اور اس کی ریفرنس ہم لوگ کو سورۃ البقرہ 185 میں بھی ملتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے دعوت دے رہے تھے، تبھی بھی ہی سیڈ میک اٹ ایزی اینڈ ناٹ ڈیفیکلٹ، کہ آپ سے کوئی کچھ سوال کرتا ہے آسان کریں، لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی نہ پیدا کریں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی ایک جیسے فار ایگزامپل جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، ہم لوگ کچھ نہ کچھ ایک اچھے عمل کو کوشش کرتے ہیں کہ کنٹینیو کریں، وہ ہمارا ریزولوشن ہے فار دا ریمیننگ منتھس۔ تو وہ ایسا کوئی گریو یا ایسا کوئی بڑا اسٹیپ نہ ہو جس کو ہم کنٹینیوسلی نہ کر پائیں، وہ بھلے ایک چھوٹی سی نیکی ہو، کیونکہ کنسسٹنسی یہاں پر ایک بہت بڑا مدعا ہے کہ ہم جوش جوش میں رمضان سے شوال تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن شوال کے بعد ذوالقعدہ آئے تک پھر وہ ہماری ہیبٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وی آر ناٹ ایبل ٹو کیپ اپ۔ تو آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا ایک کوئی عمل ہے اس کو مسلسل کریں، ڈو اٹ فار 4 months 6 months، پھر انشاءاللہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی، لیکن کنسسٹنسی از دا کی ہے۔ اور ایک اور ایک دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں، اور وہ ہم تشہد میں تسلیم کے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ اس کی بھی ایک الحمدللہ اچھی حدیث ہے، بٹ دیٹ از ناٹ این امپورٹنٹ اور مے بی ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ ان ٹوڈیز سیشن، لیکن یہ دعا ایم شیور آپ لوگ اگر کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر رہے ہو تو اس کو بھی بائی ہارٹ کر رہے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسر کیا ان کے کویشچنس کو، اور پوائنٹ نمبر 1 جو بہت امپورٹنٹ ہے، when I say I'm a Muslim، یہ نقطہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ کون سا؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی بھی طرح کا شرک نہ کریں، اور اصل معنی لا الہ الا اللہ کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اور کسی کو بھی شرک نہ کریں، اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اور شرکت جو ہے وہ پارشلی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، خفی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شرک کے لیولز ہیں، کبیر، صغیر، خفی۔ تو اس کو سمجھنا اور اس کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے شرک نہ کریں، شرک کی معافی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس معاملے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو شرک سے بچاتے چلیں۔ نمبر 2، اسٹیبلش the 5 pillars of اسلام۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مسلم، صرف کہنے کے لیے ہم مسلم ہیں، کیا ہم جو 5 پلر ہیں اس کو اس کا درجہ دیتے ہوئے، یہ ایک obligatory میٹر ہے، ویسا سمجھتے ہوئے ہم چلتے ہیں؟ the 5 pillars of اسلام، کلمہ شہادہ، صلاح، صوم، زکاة اینڈ حج، بیسک پلرز ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اینڈ وی تھنک دیٹ دیٹس اٹ، وی آر بورن مسلمس اینڈ ہماری انٹری جنہ پکی ہے،
لیکن اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور مزید ایکسپلین کیا. اور یہ جو ہے یہ بھی ایک سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی ہے، کہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اور طویل ڈیپتھ میں جا کے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور انفارمیشن دے رہے ہیں. انہوں نے خیر کے ابواب کے بارے میں بتایا، دا گیٹس آف گڈنس، جس سے کہ ایک بندے کے رینکس ان جنت، درجات جو ہے جنت میں انکریز کیے جا سکتے ہیں. تو بیسک والنٹری ڈیڈس کیا ہے اور یہ بینیفٹس کیا ہیں ان والنٹری ڈیڈس کی؟ جیسے آپ فرض عبادت تو آپ کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آپ سنہ اینڈ نفلی عبادت کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ کی اوبلیگیٹری فرض عبادت کے اندر کچھ نقص ہوتے ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے آپ کی نفلی عبادت. اس کے بعد یہ جو ہے نفلی عبادت آپ کی بارڈر بنتی ہے شیطان اور آپ کے بیچ میں. کس طریقے سے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو اپنی فرض صلاح کمپلیٹ کر لیتا ہے، پھر وہ سنہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو سنہ مؤکدہ سنہ مستحب صلاح وہ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ ایڈیشنل نفلی عبادت کر رہا ہے. ابھی آپ کو اگر شیطان اٹیک کر رہا ہے، وہ اپنے یوزول ٹریپس میں ہے، آپ کے لیے بچھا رہا ہے وہ ٹریپس، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو اگر اٹیک کرے گا تو کسی دن آپ تھکے ہو، ٹائرڈ ہو، اوکے، تو آپ وہ شیطان کے وسوس کے اندر آ کر آپ اپنی نفل عبادت کو ترک کر رہے ہو، آپ نے اپنی سنتیں چھوڑ دی، لیکن اس نے آپ کے فرد کو اٹیک نہیں کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کس طریقے سے اپنے فرد کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. لیکن اگر آپ ان میں سے ہو جو صرف فرد صلاح کرتے ہیں، سنہ اور نفلوں پہ دھیان نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ تو شیطان کا اٹیک سیدھا آپ کے فرد پہ ہوگا، which means استغفر اللہ لازم you might lose your فرد صلاح. تو اسی لیے یہ بارڈرز جو ہے نا سنہ اور نفل کی، یہ پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ کی اوبلیگیٹری صلاح اوبلیگیٹری عبادت کو. تو اس کو اپنا معمول بنایا کریں. اس کے بعد یہ والنٹری عبادت جو ہے یہ آپ کے جنت کے اندر درجات بلند کرنے کا بھی باعث بن سکتی ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی مرضی سے، اپنے عمل سے آپ جنت میں انٹر نہیں ہو رہے بائی دا وے، آپ اللہ کی رضامندی سے جنت میں باذن اللہ انشاءاللہ داخل ہوں گے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یا رب اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. لیکن اس میں جو پلیسز ہیں، درجات ہیں، لیول ہیں، وہ آپ کے ڈیڈز کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ فرق آپ سمجھیں کہ آپ داخل ہو رہے ہیں جنت میں اللہ کی مرضی سے، لیکن ادھر جو درجات ہوں گے، لیولز ہوں گے، وہ آپ کے ڈیڈز بیسڈ ہیں. تو انٹری از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اللہ کو راضی کرنا از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اینڈ عمل کرتے جائیں، کیونکہ وہ عمل انشاءاللہ کین بیکم اے ریزن فار یور پلیس ان دا جنہ. تو ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں جہاں پر آپ اچھی نیکیاں کر سکیں. پہل کریں، جلد بازی کریں، اوکے. ڈور کھلا ہے اور یہ چانس ہے آپ کے پاس رائٹ ناؤ، کیونکہ آج آپ کے پاس صحت ہے، آج آپ کے پاس زندگی ہے، آج آپ کے پاس دماغ ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے. یو ہیو دیٹ برین، یو ہیو دیٹ منی، یو ہیو دیٹ انرجی، یو ہیو دیٹ ہیلتھ، یو ہیو دا لائف. تو اس کا فائدہ آج اٹھائیں. ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کل کو ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، یہ آپ کے سامنے ہی ہوگا. آس پاس دیکھیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، کچھ لوگ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. سڈنلی کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کوئی کیسے موت طاری ہوتی ہے آج کل، یعنی اٹ از انپریڈکٹیبل، صرف اللہ کو پتا ہے. تو یہ جو اب موقع ہے یہ آج ہے، ناؤ ناؤ. اسی لیے کل پہ اس کو بولتے ہیں نا، لوگ بہت زیادہ پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں، میں کل کروں گی جب مجھے یہ ٹائم ملے گا. تو نہیں، جو کرنا ہے آج کریں، آج کرنا یعنی اب کریں انشاءاللہ. تو نفلی عبادت کرتے ہوئے آپ اپنے درجات بیٹر کر سکتے ہیں، اور نفلی عبادت سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا پلیزڈ ہوتے ہوں گے کہ آپ نے فرض تو کیا ہے بیکاز اٹس یور ڈیوٹی، لیکن جب آپ ایڈیشنل والنٹری عبادت کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا لو. دس از اے ویری گڈ شارٹ کٹ وے ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو گیٹ دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ایک اچھا موقع ہے، ایک اچھا چانس ہے، ایک اچھا رستہ ہے. تو اپنی نفلی عبادتوں کو انکریز کریں گے ہم انشاءاللہ باذن اللہ یا رب. والنٹری فاسٹنگ اسی طریقے سے، جیسے ہمارے رمضان کے تو obligatory ہے، لازم کرنا ہے، جو چھوٹے ہیں اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن والنٹری فاسٹنگ ہمارے لیے شیلڈ ہو جاتی ہے اگین جو اس دنیا کے جو ہمارے گناہ ہیں اور پھر جہنم کی آگ سے. تو ہماری شیلڈ کیسے ہو گئی اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے؟ اس دنیا میں گناہوں سے بندہ شیلڈڈ رہتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کتنی ساری چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، آپ خود کانشیس ہوتے ہیں، آپ کے اندر وہ ایک تقوی آتا ہے، آپ کے اندر ایک وہ سینس آتی ہے جس میں آپ گناہوں سے بچتے ہیں. I'm fasting انا صائمہ.
isn't it? ہمارے اندر وہ فیلنگ آتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ڈھال ہے گناہوں سے. پھر اس کے بعد آخرہ میں یہی ہماری ڈھال بنے گی آگ سے. جس طریقے سے لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں جو ایک روزے دار بندہ ہے اور ایک بغیر روزے دار بندہ ہے، تو ان کے آداب میں فرق ہوگا، ان کے اخلاق میں فرق ہوگا، کیونکہ آپ کانشیس ہو. تو ہم جب فاسٹنگ کرتے ہیں تو وی ڈونٹ انڈلج ان سم تھنگ جس سے ہماری عبادت خراب ہو جائے، جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے. اینڈ سبحان اللہ، ایچ ڈے آف فاسٹنگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے 70,000 70 ایئرز دور لے جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کتنے فوائد ہیں ایک چھوٹے سے عمل کے لیے. اور سبحان اللہ، میں نے یعنی آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے، بس یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، لوگوں کو دیکھا ہے ان کے لیے نفلی روزے سنت والے جو جیسے منڈے تھرسڈے یا 13 14 15 ایز پر دا لونر کیلنڈر، یا جتنے بھی نفلی فاسٹنگ اور سننا والی فاسٹنگس ہے، وہ رکھنے کے لیے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہو نہیں پاتا. اینڈ وہی لوگ سبحان اللہ ویٹ لاس کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی اب دیکھیں یہاں پر ہدایت کی کمی ہے، یہاں پر وہ ایمان کی کمی ہے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خیر اور عافیت کا معاملہ کرتے رہے. اللہم انی اسألک المعافی فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا آمین یا رب. کیونکہ اللہ کی مدد جب تک نہیں آئے گی، جب تک ہدایت اور توفیق نہیں آئے گی، ایک بندہ یہ عمل یا کوئی بھی عمل کرنے کے لائق یا قابل نہیں ہے. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی صدقے کے بارے میں کہ چیریٹی جو ہے وہ ایکسٹنگوش بجھا دیتی ہے گناہوں کو. کس طریقے سے؟ جیسے کہ پانی بجھاتا ہے آگ کو. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، اوکے، اگین مکسڈ اوپینینز ہوتی ہے نا. تو ایک ہے کہ اس میں والنٹری اور اوبلیگیٹری دونوں چیریٹی ہے، یعنی زکاة بھی ہے اور آپ کے جو نارمل صدقہ ہے وہ بھی انوالوڈ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیربلز دیتے ہیں نا، یعنی ہی ایکسپلینز ود ڈفرنٹ ڈفرنٹ مینز میٹافرز، اس طریقے سے کہ ہمیں آسانی سے ہمیں سمجھ آئے. اور ایک یہاں پہ مہم بات بتاتے چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تاکید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو. اور کیوں عورتوں کو کی ہے یہ بھی ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، زبان کا بہت غلط استعمال کرتی ہیں، اور بہت سارے گناہوں میں خود مبتلا ہوتی ہیں، اور پھر اپنے آس پاس کو جو لوگ ہیں ان کو بھی ورگلاتی ہیں. زیادہ تر I'm not saying everyone and I'm not pointing anybody. یہ ہم خود اپنا جائزہ کریں گے کہ ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے. اوکے، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے یہ سارے گناہوں سے، یعنی یہ جو ہم سے جانے انجانے چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو کلوزڈ یا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا سلیوشن دیا گیا ہے؟ صدقہ. تو صدقہ دیا کریں، اپنی خود کی ارننگ، خود پاکٹ منی سے ایک روٹین بنا دیں کہ 10 to 20% ایوری منتھ میں صدقہ کروں گی. اوکے، ناؤ اس کے بعد کون سا پوائنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ لیٹ نائٹ پریئر کا، رات کی تہجد، قیام اللیل. اوکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو اپنے بستر کو، وارم اینڈ کمفرٹیبل بستر کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے سورہ سجدہ میں، مڈل آف دا نائٹ میں. ابھی اگر آپ رفلی مغرب کی صلاح سے لے کر فجر تک کے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کا جو سینٹر والا پوائنٹ آئے گا وہ آپ کا مڈل آف دا نائٹ بنے گا. ٹھیک ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ نے تہجد کے لیے یا جو قیام اللیل کی جو ریوارڈز ہیں اس کو ابھی تک ہڈن رکھا ہے. سبحان اللہ، وی کی ناٹ ایون امیجن. ہمارا جو دماغ ہے، انسانی دماغ، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکتا. تو سبحان اللہ، وہ ہڈن ریوارڈ کی طلب میں آپ کا جو مرضی ہے، جو دل میں آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی ایک بولتے نا اٹس اے میٹنگ، پرائیویٹ میٹنگ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ لیول پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرسٹ لیول پہ آ کے پوچھ رہے ہیں کون ہے وہ بندہ جو اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہے، کون ہے جس کو کیا کچھ کوئی طلب ہے. یعنی امیجن our خالق، our مالک، our مدبر، he is coming on the first level and asking from himself. he is the king، he is مالک، اور وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آرام سے سو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ ہیں جو
کچھ گناہوں میں مبتلا ہیں. may اللہ forgive us یا رب. لیکن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سما، کتنا خوبصورت موقع، گولڈن اپارچونٹی ہے یہ. تو ارادہ کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہترین وقت پہ ہم کو اپنے بہترین عمل میں انگیج کرے یا رب. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے دوسری چیز بتاتے ہیں، ایڈیشنل بتاتے ہیں کہ پیک کیا ہے، پلر کیا ہے، اور اپر موسٹ پارٹ اپنا ریلیجن کا کیا ہے. یعنی ہر ایک چیز جو ہوتی جیسے ایک بلڈنگ ہے، اوکے، اس کا پلر ہے، ستون ہے، ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر فار ایگزامپل ایک ٹینٹ ہے، بلڈنگ کے بھی پلرز ویری امپورٹنٹ. ٹینٹ کو بھی اگر آپ امیجن کریں تو وہ جو ایک سینٹر میں پلر ایک ہوتا ہے، اسی کے اوپر پوری ٹینٹ کی جو ہے تعمیر رکھی جاتی ہے. جیسے اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے تو دیر از نتھنگ. جب بیس ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو پلر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پھر پیک ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اینڈ دی اپر موسٹ پارٹ. یہ سب بہت مہم پوائنٹس ہیں. تو کس طریقے سے ہمارے ریلیجن کا پیک کیا ہے، پلر کیا ہے، اور اپر موسٹ پارٹ کیا ہے. اس کی معنی یہ ہے کہ جب موسٹ امپورٹنٹ دا بیس آف اسلام جو ہے، اگر ہم اس کو انکریز کرتے ہیں تو ہماری بیس کیا ہے؟ ٹو سبمٹ ٹو اللہ. اپنے دل سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے یعنی ہمارے تھاٹس، ورڈز اینڈ ایکشن سے جب ہم اپنے آپ کو پوری طرح سونپ دیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم سنتے ہیں اور ہم اوبے کرتے ہیں. سمعنا و اطعنا. ہر ایکشن، ہر ڈیسیژن، ہر موقع، ہر سچویشن، ہر انوائرمنٹ، ہر پلیس، irrespective of time, irrespective of place, irrespective of the situation. اسے کہتے ہیں کہ پورا کا پورا داخل ہونا. This is the main important gist of our religion. Obedience and submission. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کوشچن کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ صلاح کیوں کرنی ہے؟ حجاب کیوں لینا ہے؟ داڑھی کیوں بڑھانا ہے؟ نہیں، ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے اینڈ ایکسیپٹ کرنا ہے. واٹ ایور احکامات شریعہ کے جو رولز ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. اس میں بحث بازی، اس میں ریفیوٹ کرنا، نگیٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، کوشچن کرنا، دس از ناٹ واٹ اٹ مینس. اسی لیے دا بیس آف اوور ریلیجن از ٹو سبمٹ ود اخلاص اینڈ اوبیڈینس، تھاٹس، ورڈز اینڈ ایکشن. اور اپنے بچوں کو بھی آپ یہ سمجھاتے جائیں ٹائم در ٹائم پیار سے، لو آف اللہ ڈالتے ہوئے، فیئر آف اللہ ڈالتے ہوئے ان کو سمجھاتے جائیں کہ کیوں صلاح امپورٹنٹ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر صرف وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ بلیو کرنا امپورٹنٹ ہے. ایکسپلین دیم، ان کے ایج اپروپریٹ ٹرمز یوز کریں آف کورس، اینڈ ان کے لیے ایزی کریں، لیکن ان کو ایکسپلین کریں. اور اسٹوری ٹائم میں یہی ساری صحاباز کی سٹوری، پروفیٹس کی سٹوریز، میسنجر کی سٹوریز آپ انکلوڈ کریں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں. کیسے وقت پر اگر ہم اپنی صلاح قائم کرتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں. تو دیٹ از دا پیک آف دا ریلیجن وچ از اسلام. دا پیک از اسلام، سبمیشن اینڈ اوبیڈینس. کس طریقے سے؟ اپنے تھاٹس، ورڈز اور ایکشن پورے کے پورے داخل ہونا. اب پلر آف دا ریلیجن کیا ہے؟ پلر آف دا ریلیجن از صلاح. اس لیے میں بار بار صلاح کا بیچ میں پوائنٹ ڈال رہی ہوں کیونکہ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ابھی ہم کہیں گے کہ نہیں، اٹس اوکے، یو مسٹ ہیو سین پیپل اراؤنڈ یو کہ وہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اب جب آپ اوبلیگیٹری میٹرز کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ والنٹری کو کہاں دیں گے؟ لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے میں نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، may اللہ forgive us، بٹ وہ اوبلیگیٹری کو چھوڑ دیتے ہیں اور سننا کو پکڑ لیتے ہیں اور والنٹری کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی ہمیں یہ چیز جو ہے نا ترتیب سے سمجھنا پڑے گی. اوبلیگیٹری سم تھنگ جو کہ ہمارے لیے فرض ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو وی آر پنشیبل، لازم ہے وہ کرنا. اینڈ دین آن ٹاپ آف اٹ ایڈیشنل جو ہے پھر ہم سننا، اور اس کے بعد پھر ہم نفلی پر جاتے ہیں. بٹ بیکاز آف دی لیک آف نالج، لیک آف اویئرنیس، یہ لوگ اس طریقے کی مسٹیکس کرتے ہیں کہ وہ سننا کو ٹائٹ پکڑ کے رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو بدعہ کو ٹائٹ پکڑ کے رکھتے ہیں اور فرد کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا، اینڈ پھر اس کو صحیح ترتیب سے فالو کرنا پڑے گا. تو ہمارا پلر آف دا ریلیجن کیا ہے؟ ہمارا ستون کیا ہے ہمارے ریلیجن کا؟ پریئر، صلاح. ادر پلرز آف اسلام ہے لیکن صلاح موسٹ امپورٹنٹ. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ پوائنٹ سمجھیں کہ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے رمضان کے، تو پرسن وہ شخص کافر نہیں کہلاتا، وہ کنسیڈر نہیں ہوگا کافر. لیکن اگر کوئی اپنی صلاح ترک کرے تو وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافروں میں گنتی ہوگی. ایز پر دا حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دا فرق بٹوین مومن اینڈ کافر از صلاح.
تو if you are not performing your salah, آپ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں, آپ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے ہیں, تو آپ سوچ لیجئے کتنا سنگین معاملہ ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم بچپنے سے ہی اپنے بچوں کے اندر صلاح کی عادت ڈالیں, صلاح سے محبت ڈالیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں 50 ٹائم کی نماز ہمارے اوپر ہونی تھی, بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار 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 اللہ سے ریکویسٹ کرنے سے یہ 5 تک ریڈیوس ہو گئی ہے, لیکن ریوارڈ ابھی بھی 50 کا ہے. سبحان اللہ. تو دن میں اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ادا کرتے ہیں وقت پر, تو ہمیں 50 کا اجر ملتا ہے باذن اللہ. یہ جو ہپوکرٹس کی ایٹیٹیوڈ ہے نا, لیزینس, اور اس کے بعد سلیک کرنا, بہانے کرنا, اننیسیسری عذر, نماز کو چھوڑ کے غیر ضروری کاموں میں مبتلا رہنا, ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور اسی کی دعا کرتے رہنا ہے. تو the pillar of our religion is salah. اب ہم آتے ہیں اپر پارٹ آف our religion کے, وہ ہے جہاد. اب جہاد کی جب بات ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 kinds of جہاد بتائے یہاں پر. 3 kinds of جہاد. فرسٹ ہے جہاد بن نفس, خود کی سیلف کے ساتھ ایک جہاد ہوتا ہے. جہاد بیسیکلی اسٹرگلنگ. جہاد کو سوشل میڈیا نے اینڈ آپ نے آس پاس جتنا دیکھا ہوگا اتنا ڈسٹارٹ کیا ہے اور اس طریقے سے مس انٹرپریٹ کیا ہے کہ جہاد اگر ورڈ سامنے آپ کے آئے تو آپ کے امیجنیشن میں آئے گا سوئسائڈ بامبرز, which is totally wrong. That's not what jihad is, by the way. Jihad is the struggle. So سب فرسٹ والی کائنڈ ہے جہاد اپنے اگینسٹ یور اون نفس. آپ اپنے آپ سے ایک جنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اچھے عمل کرنے, مجھے نماز ٹائم پر پڑھنی, مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے اذکار کرنا ہے, مجھے حجاب لینا ہے, اوکے, مجھے اسلامک کلاسز جوائن کرنی ہے, مجھے جھوٹ سے بچنا ہے, مجھے غیبت سے بچنا ہے. دیز آر آل یور جہاد. اب اس میں شیطان کنٹینیوز اٹیک کرے گا. آپ کے آس پاس والے جو نیگیٹو فورسز ہیں, جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے آپ کے دوست احباب ہیں, وہ آپ کو کھینچتے رہیں گے. تو اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے کنٹینیوس کنیکشن میں رہیں. والنٹری فاسٹنگز چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ, یہ سب چیزیں جو ہے نا, والنٹری عبادت چھوڑ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بس ٹرینڈ یا دنیاوی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں, کلچرل چیزوں کو ہم زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اپنے جہاد میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو, جو کرنے کو کہا گیا ہے اس کو ہم کریں گے, جو نہیں کرنے کو کہا گیا ہے اس سے ہم بچیں گے, اور اپنی جو شہوات ہیں, جو ڈیزائرز ہیں, اس کو کنٹرول میں رکھیں گے. The second kind of jihad is jihad against شیطان. یعنی شیطان کی وسوس یا شیطان کی جو ٹریپس ہیں اس کو آپ توڑیں باذن اللہ. یعنی اس کی وسوس کے اندر آپ مبتلا ہو کر اپنی نیکیاں, اپنی عبادتوں کو ترک نہ کریں. تو یہ آپ کا ہوگا جہاد, جہاد وتھ شیطان, جو کہ کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہے, ہماری بولتے نا از رننگ ان اور وینس, وہ ہمارے کانوں میں, ہمارے دماغ, ہمارے دلوں پہ حاوی ہو رہا ہے. اس سے ہمیں نجات پانی ہے. اور اسی لیے بہت ساری مسنون دعائیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بہت ساری سبحان اللہ دعائیں ہیں, آپ دیکھیں, جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور شیطان سے نجات پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دعاؤں کا جو ہے معمول بنا کے رکھیں. تیسرا کائنڈ آف جہاد ہے جو کہ ڈس بلیورز یا کافروں کے ساتھ ایک جنگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی بلندی کرنا. یعنی یہ جو جہاد القتال ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پہلا اپنے نفس کے ساتھ, سیکنڈ شیطان کے ساتھ, اور تیسرا کافروں کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایک بندہ جو بہت زبردست قسم کی جنگ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, کیا اس کا جہاد یا یہ جو ہے, مطلب ایوری بڈی اراؤنڈ دیٹ پرسن واز ویری ہیپی ٹو سی ہم فائٹنگ, بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے. اب ایک صحابہ بہت کیوریس ہو گئے کہ ہاؤ کم, اور انہوں نے اس کو فالو کیا. اب وہ بندہ یعنی اپنی جان اللہ کی خاطر لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کے
व्हाट यू कॉल इट, नेम को या अल्लाह के दीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिहाद कर रहा है, हाउ कैन ही बी जहन्नमी? जब उसने फॉलो किया तो उसने देखा कि वो इंजर हो गया, ठीक है ना। अब इंजर होने के बाद उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या किया, ही किल्ड हिमसेल्फ। नाउ वो एक अमल जो है उसको कहाँ पर लेकर चला गया, जहन्नम की तरफ लेकर चला गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों को देखना है कि कई बार हमें कुछ चीजें सरफेस पे नजर आती हैं बट हमें दिलों का मामला और इंटेंशन पता नहीं होता है। हम जजमेंटल नहीं हो सकते और हम जो है ना किसी को जन्नती और जहन्नम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मैं हर लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि वी हैव टू स्टॉप बीइंग जजमेंटल। और हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है अल्लाह और बंदे के बीच का मामला क्या है। और कोई कुछ कर रहा होता है लेकिन उसका एंड मोमेंट पे क्या होना है ये अल्लाह को पता है। और कोई बड़े गुनाह वाले काम कर रहा होता है लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट पे उसका क्या मामला अल्लाह के साथ होना है ये भी अल्लाह को पता है। तो हमें जो है ना, वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग अबाउट अदर्स। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा काम क्या है, अपने अमाल के ऊपर नजर डालनी है, अपने एक्शंस, अपनी कोताहियां, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनको हम किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, ये है हमारे करने वाले काम। सो नेवर बी जजमेंटल। और जिहाद ये हमारा सुबह जब हम उठते हैं तब से लेकर सोए तक का है हमारा जिहाद। तो इसको कंटिन्यूअसली हमने करना है क्योंकि अभी वी आर नॉट गेटिंग इनटू फाइट्स, वो वाली थर्ड वाले जो काइंड है उसमें तो हम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट टू है उस वो हमारी जंग कंटिन्यूअसली है, एक अपने आप से जंग और एक शैतान से जंग। तो अल्लाह ताला ये दोनों जिहादों में हमको कामयाबी अता करे यार। अब इसकी दुआ करनी है, इसके लिए मेहनत करनी है और कंटिन्यूअसली इसके ऊपर वक्त लगाना है, इसके ऊपर गौर फिक्र करनी है। मे अल्लाह मेक अस सक्सेसफुल इन आवर जिहाद या रब। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समरी दी, कंक्लूजन दिया। और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है कम्युनिकेशन का कि आप 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आप दें, उसको ब्रेक करें, उसको इजीली एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद एंड में उसकी समरी दें, समरी जरूर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया, अपनी टंग, अपनी जुबान को पकड़ा और कहा रिस्ट्रेन दिस। इसका मतलब कि अपनी टंग जो है ना उसको कैद करो, इम्प्रीजन योर टंग। क्योंकि ये टंग जो है ना ये बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बहुत सारी हदीसें हमने इसके पहले भी कवर की है ना, इधर यू स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट और सारा कुछ। तो हमने उसको तवील में अंडरस्टैंड किया है कि अपनी अपनी टंग को हम कैसे काबू में रख सकते हैं। और इफ यू बिलीव इन अल्लाह और इन द लास्ट डे देन स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। मुआद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या हम टेकन इनटू अकाउंट होंगे जो भी हम बोले? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मे योर मदर बी bereaved ऑफ यू। यानी ये एक ना अरब का एक तरीका था कि जब वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे या कुछ ऐसी कोई बात हो कि यानी थोड़ा अनोयंस हो गया तो वो इस तरीके से बोलते थे। वो कहते हैं कि ओ मुआद, ऐसी कोई और चीज है तुमको लगता है जिससे कि लोगों अपने फेसेस, अपने नोजेस से जहन्नम में डाले जाएंगे, सिवाय कि जो वो अपनी जबानों से कमाते हैं। यानी दिस इज बट ऑब्वियस काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, कि जी बिल्कुल वो अपनी जबानों की कमाई ही की वजह से जहन्नम में ड्रैग किए जाएंगे अपॉन देयर फेसेस एंड ऑन देयर नोजेस। तो टंग का जो मामला है बहुत बहुत संगीन है। और अनदर हदीस भी हम लोगों को मिलती है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, हमने पिछले उसमें बहुत डिस्कस किया था कि प्रिजर्व व्हाट इज बिटवीन योर टीथ एंड बिटवीन योर लेग्स। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जगह की गारंटी दी थी, सुभान अल्लाह। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे लिए अगेन एंड अगेन रिमाइंडर है। और द रीजन औरतें जहन्नम में क्यों जाएंगी इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। वो कर्ज करती हैं, वो ना शुक्रापना करती हैं, वो भूल जाती हैं चीजें और फिर एक दूसरे को बोलते हैं ना कि गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, एक्स्ट्रा टॉकिंग एक्स्ट्रा टॉकिंग एक्स्ट्रा टॉकिंग। और ये जो है बहुत बहुत संगीन मामला है। अनदर हदीस में हमें पता चलता है कि एक औरत जो बहुत नेक थी, सला और बहुत सारे रोजे रख रही थी, बट शी इज इन हेल फायर बिकॉज ऑफ हर टंग। यानी सिर्फ टंग के वजह से आपके बाकी सारे अमल जो हैं वो जाया हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी ऐसे कलिमात जाने अनजाने, हाँ, ये कोशिश करें कि ना निकले जिससे कि अल्लाह ताला नाराज हो। गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग, बहुत कोशिश करें
لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر کی بات کریں. اگر بہت آپ کا دل وہ ہو رہا ہے سن کے آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو ایسی جماعتوں میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ مکس ہونا بند کر دیں. بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہی بات کرنے والے ہیں اور آپ کو ان کو کمپنی دینی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے. تو اوائڈ دوز کمپنیز, ان کے ساتھ آپ جوائن نہ کریں. اٹ از اے ریمائنڈر فار آل آف اس, فار می, فار یو, فار ایوری ون, کہ اپنی زبانوں کو انشاءاللہ ریسٹرین کریں اور زبانوں کو اس چیز میں مبتلا کریں جس سے اجر ہو, جس سے اللہ راضی ہو. ذکر اذکار, دین سیکھنا سکھانا, ایک انسان کے لیے بھلی بات کرنا, اس کو اچھی رائے یا نصیحت دینا. تو یہ ساری چیزوں کے اندر اپنی ٹنگ کو ہم استعمال کریں گے. اپنے بچوں کو تربیت دینا. وی شوڈ انوالو اینڈ انگیج our ٹنگ فار بیٹر یوز. اب اس حدیث کے بینیفٹس کیا ہیں؟ سبحان اللہ. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر کتنی کیننس تھی, کتنی کیوریوسٹی تھی کہ وہ سیکھیں اور اس پہ ایکٹ کریں. اینڈ یہ ایک ہم لوگ ایکٹیویٹی کریں گے اپنے لیے. واٹ ڈیڈ آئی لرن ٹوڈے؟ اور جو نالج مجھے ملی ہے تو کیا میں نے اس کو اپلائی کیا؟ ٹھیک ہے, تھنک اباؤٹ اٹ. یہ ایکٹیویٹی روز کرنا ہے. واٹ ڈیڈ آئی لرن؟ آئی ہیو ٹو لرن سم تھنگ نیو ایوری ڈے, اینڈ دین ایم آئی اپلائنگ اٹ ان مائی ڈیلی لائف. دوسرا, جب بھی آپ سوال کریں یا پوچھیں تو وہی سوال کریں جس سے کہ بینیفٹ ہو, وہی چیزیں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو. ایرے گہرے ان اپروپریٹ انسوٹیبل کوشچنس کا کوئی معنی نہیں ہے. اور کئی بار یعنی آئی ہیو ہرڈ بوڑھے بزرگ کہتے تھے کہ لوگوں کی پہچان اور ان کی نالج ان کے سوالوں سے پتہ چلتی ہے. یعنی دا پرسن ہو آسکس اے کوشچن, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا یا کتنی لیول آف نالج پہ ہے. تو بہت غور و فکر کریں اس پوائنٹ پر بھی. اب اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر کتنی ڈیزائر تھی کہ وہ جنت میں داخل ہوں. دا ٹرو وکٹری, دا ریئل فتح, دا ریئل وکٹری کیا ہے؟ وہ فتح کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا. تو یہ کیننس کیا ہمارے اندر ہے؟ غور و فکر کریں. کیا ہمارا مدعا یا ہمارا جو مہم کام ہے, گول ایوری مارننگ از کہ آئی وانٹ ٹو انٹر جنہ, آئی وانٹ ٹو پلیز اللہ. اگر نہیں ہے تو شروع کریں آج سے. وی بلیو ان پیراڈائز اینڈ ہیل فائر. ہمارا یقین کیا ہے؟ کیا جنت اور جہنم ابھی موجود ہے؟ آف کورس ہیں. دے ایگزسٹ ناؤ, اٹ از پریپیئرڈ آلریڈی. جب آپ وضو کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ سب دعائیں ہیں نا, I'm sure آپ لوگ پڑھتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے تو پلیز اس کا بھی اہتمام کیا کریں. اس کی ورچو کیا ہے؟ The gates of paradise are open. تو یہ ساری دلائل ہیں کہ جنت موجود ہے رائٹ ناؤ, جہنم موجود ہے رائٹ ناؤ. اگر آپ آخرہ کو بھول جائیں گے, اگر آپ جنت اور جہنم کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دنیا کے اندر دھستے جائیں گے, آپ کو دنیا کھینچتی جائے گی, آپ اپنے ڈیزائرز اور شہوات میں ڈوبتے جائیں گے. سو بلیو, ریممبر آخرہ بفور دنیا, ریممبر جنت, ریممبر جہنم. یہ سب چیزوں کو سوچنا ہے, اس کو بارے میں کانشیس رہنا ہے, پھر ہی موو کرنا ہے. جو کویشچنز معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھے وہ گریٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ الٹیمیٹ گول ہے ہر مسلم کے, اسی لیے وہ گریٹ ہے. اور یہی گول ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی جیسے میں نے انیشلی بتائی کہ کوئی بھی کام ایزی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے وہ ایزی نہ کرے. تو اللہ کی مدد ہمیشہ طلب کرتے رہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. the reliance, the استعانہ on اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے وہ پاور. اللہ نے آپ کو توفیق اور ہدایت دینا ہے, اور تب ہی جا کر آپ سے کوئی کام ہوگا اچھی طرح سے. تو اپنا جو توکل ہے وہ دل میں, اپنے ٹنگ میں ہمیشہ رکھیں, بار بار اللہ سے مدد طلب کریں, and انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کام بہت ایزی ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلرز آف اسلام کے ساتھ شروع ہوئے. یعنی آپ دیکھیں ان کی ترتیب کیا ہے, دا کرونالوجیکل آرڈر. سیدھا انہوں نے احکامات اور شریعہ رول کے پیچھے نہیں گئے. پہلے پلرز آف اسلام ایکسپلین کیا, obligatories ایکسپلین کی, اور پھر دھیرے دھیرے he started building it up. یہ ہے طریقہ. جیسے فار ایگزامپل اگر آج ہم کسی نیو مسلم کو یا کسی بچوں کو ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں تو begin from the basics first. begin from the basic. پہلے بیس بنائیں, پلرز بتائیں, اوکے, پھر اس کے بعد go on building it up. سڈنلی اٹھا کے تم نے وضو یہاں پر کیا, ہاتھ ادھر رکھے سلام میں, کان تک نہیں پہنچا, یہ نہیں ہوا. ڈونٹ ٹائٹن, اوپر سے آپ شروع نہیں کر سکتے. بلڈ دا بیس, دین گو ٹو دی ادر میٹرز. لیکن بیس ہونا بہت ضروری ہے پہلے. تو پلرز, بیس,
مکمل ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، پھر بلڈنگ اپ شروع کریں. امپورٹنس آف توحید دیکھیں، ہر بار اس چیز کا مینشن ہوتا ہے کہ ڈینجرز آف شرک اینڈ امپورٹنس آف توحید. اسلام یعنی لا الہ الا اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دین آئی ڈونٹ نو ہاؤ اور وائی وڈ وی کال ون اے مسلم. ہمیں اپنے آپ کو مسلمان جب ہم بولتے ہیں وی ڈکلیئر آئی ایم اے مسلم، تو یہ پوائنٹ میرے لیے مہم 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 جدا. توحید اینڈ abstinence فرام دا شرک. آفٹر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی obligatory، ہی مینشن voluntary ایکٹ. کیوں؟ کیونکہ ہماری اگر جو کوتاہی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ہماری نفلی عبادت، اور اس کے فوائد ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو اٹ از امپورٹنٹ that we know the obligatories and it is important that we know the voluntaries. لیٹ نائٹ پریئر کے بارے میں، دا مڈل آف دا نائٹ میں کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے ریوارڈ ہے وہ ہڈن رکھا ہوا ہے. تو اپنی جو رائٹیس یا نیک عمل ہے نا، اس کو شو آف کر کے اس کو ضائع نہ کریں، اس کو سیکرٹ ہی رکھیں. کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کسی اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی والوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور پھر ان کو مت بتائیں. کیپ اٹ اے سیکرٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. اٹ از اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ اور اللہ کے بیچ کی سرگوشی اور گفتگو سپریٹ، بہت انٹیمیٹ، دنیا کو پتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم دنیا کو دکھانے جا رہے ہیں تو وہ ضائع ہو جا رہی ہے. اٹس اے لیک ان دا بکٹ. تو یہ چیزوں کو ڈھک کے رکھیں. اٹ از بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر امپورٹنس آف دا پریئر میں کیا ہے؟ یہ پیک آف اسلام ہے. پلر آف دین کیا ہے؟ یعنی یہ ساری بیسس کو ہم سمجھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو صلاح کو ترک کرے وہ دین سے ہی آؤٹ ہے. یہ بات ایک دم سمپل ہے. تھوڑی چبھے گی، تھوڑی سی ٹف لگے گی، تھوڑی کڑوی لگے گی، لیکن یہ حق ہے اور یہ چھپ نہیں سکتا اور اس کو جھٹلا ہم نہیں سکتے. تو پیک ہے اسلام، پلر ہے صلاح، اور اپر موسٹ پارٹ کیا ہے؟ جہاد. اس کے 3 کائنڈز ہم نے سمجھ لیے. جہاد نفس کے، اپنے سیلف کے ساتھ، جہاد شیطان کے ساتھ، اور پھر جہاد کافروں کے ساتھ. اور پھر اینڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنکلوژن دیتے ہیں. کنکلوژن میں وہ ایک مہم پوائنٹ اگین ہم کو بتاتے ہیں ریگارڈنگ دا ٹنگ. ماما ایک لفظ یہاں سے وہاں اور انسان گیا اعوذ باللہ جہنم میں. اور جو اپنی ٹنگ کو بچا لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور لوگوں کو سکھانے کا طریقہ صرف اپنی باتوں سے نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیچ پیپل ود یور ایکشنز، ناٹ جسٹ یور ورڈس. اور یہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ پیرنٹنگ میں اگین آئی آلویز ریپیٹ دس کہ بچے بھی جو ہیں وہ دے لسن ود دیئر آئیز. وہ آپ ان کو بولتے جاؤ، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ، بٹ وین یو ڈو اٹ دے انڈرسٹینڈ. تو یہی طریقہ ہے کسی کو بھی سکھانے کا. پٹ اٹ ان ایکشن اینڈ دین دے ول انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. اگر صحابہ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے تھے یا کوئی سوال ان کے اندر آتے تھے تو وہ ڈائریکٹلی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹیکٹ کرتے تھے. تو آپ ایک مہم پوائنٹ ادھر سمجھیں کہ اگر کچھ امپورٹنٹ ہے یا کچھ ضروری ہے، اپروپریٹ ہے، وہی سارے سوال صحاباز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اب جب صحابہ نے وہ سوال نہیں کیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. اور اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جتنی حدیثیں ہیں یا جتنے نریشنز ہیں اس پہ غور کریں کہ یہ صحاباز نے یہ جو کویشچن کیے یہ کتنی ہمارے لیے آسانی کی ہے. تو اگین پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کس ٹائپ کے کویشچنز وی شوڈ آسک، اپروپریٹنس آف اے کویشچن. سو الحمدللہ ہمارے لیے ریڈی میڈ سارا کچھ چیزیں موجود ہیں بیکاز صحاباز ور سو فارچونیٹ بیکاز دے ہیڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان فرنٹ آف دیم ٹو کلیریفائی. تو الحمدللہ اٹس اے گڈ تھنگ فار اس. اور اگر آج کی تاریخ میں ہمارے سامنے کوئی اچھے چند اسکالرز موجود ہیں جن سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، ایسے ٹیچرز موجود ہیں، تو ان سے اپروپریٹ کویشچنز پوچھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگین the weightage of the question is what I'm talking about. اور جب یہ جو بات ہے کہ entering hellfire is the tongue، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے fall into their faces، اس کا مطلب humiliation ہے by the way، okay؟ یعنی کسی کو humiliate کرنے کے لیے جو explanation ہے اس لحاظ سے explain کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ، almost we have come to the end of our hadith. اگر کوئی سوال ہے، کوئی clarification ہے تو you can ask. کوئی پوائنٹ، کوئی مدعا جو سمجھ نہیں آیا we can discuss for 2 minutes. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ we will end here and continue next week.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.